Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and Well Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी. Dr. वासिफ आजम, Dr. भारवी चंदोरी. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने बहुत सारी बातें कही है आप लोगों को समझाने के लिए। आप इस ऑडियो को जरूर सुनिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपके हमदर्द आपके लिए क्या किए हैं, क्या करना चाहिए था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुकामी पार्टी की खोली है पोल। पार्लियामेंट में तो आपने बिल को फाड़ते हुए ये ड्रामे देखे हैं। इससे कबल भी आर्टिकल 370 का भी बिल इन्होंने इसी तरह फाड़ा था, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। आपने देखा ट्रिपल तलाक का भी बिल ऐसे ही पास हो गया और बाबरी मस्जिद को भी आपके आंखों के सामने शहीद कर दिया गया और ये सिर्फ पार्लियामेंट में ठहर कर बकवास करते रहे और इस पर 32 साल तक सियासत चलती रही और अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे, अवाम को बेवकूफ बनाकर वोट हासिल करते रहे। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। मैं अभी कह दे रहा हूं, कुछ हासिल होने वाला नहीं, ये सिर्फ ड्रामे चल रहे हैं। आखिर कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है मुसलमानों को, आप खुद सोचिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में बड़ी आसानी से पास हो गया। मुसलमान जज्बाती तकरीरां सुन के बड़े परेशान थे। कोई बोल रहे थे वक्फ बिल से मुसलमानों का नुकसान होगा, कोई बोल रहे थे वक्फ बिल से वक्फ जायदादों के लुटेरों को खतरा है, कोई मजहबी तवा गरम करके अपने सियासी रोटियां सेकने में थे, तो कोई अपने को क्या करना है बोल के लाइट लिए हुए थे। दूसरी जानिब पॉलिटिशियंस को बखूबी पता था कि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी की बेसिस पे वक्फ बिल आसानी से पास हो जाएगा। सबको पता था कि वक्फ बिल पास करवाने 542 में से एमपीज के वोट चाहिए और बीजेपी के खुद के 240 एमपीज है और उनको बिल पास करवाने दूसरी पार्टीज के सिर्फ 32 एमपीज की तायद होना था, जो कि बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटिशियंस को पता था कि 2 महीने पहले जनवरी में ही जेपीसी की रिपोर्ट सबमिट हो गई। रूट बिल्कुल क्लियर है, बस मेजॉरिटी की बेसिस पे यह बिल आसानी से पास होने वाला है। और फाइनली वक्फ बिल पास करवाने बीजेपी को 288 वोट्स मिल गए और जुमला 232 मेंबर्स वक्फ बिल की खुल के मुखालिफत करे, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे और ईसाई भी थे। अब देखिए वक्फ एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स हुए, बिल पास हुआ तो मुसलमानों का क्या नुकसान है, क्या फायदा है, ये सब बातें अब कोई माने नहीं रखते। अब बिल रोकने के लिए जो भी होगा वो सब दिल भलाई का मशगला रहेगा। इसलिए मैं सीधी बात बताऊंगा, टू दी पॉइंट बोलूंगा। देखिए वक्फ बिल में जो भी अमेंडमेंट्स हुए, अगर उसमें मुसलमानों का नुकसान नजर आ रहा था तो मुसलमानों के जिम्मेदारान अभी तक क्या कर रहे थे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा था। वक्फ बोर्ड के मामलात को लेके तो 20 साल पहले यानी 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और वक्फ धांधलियों के कई खुलासे हुए। 2005 से क्या कर रहे थे। पार्लियामेंट में कई मर्तबा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई और कई मर्तबा खुलासा किया गया कि 80% वक्फ प्रॉपर्टीज लूट लिए गए। जब क्या कर रहे थे, 70 साल से वक्फ जायदादों को लुटता हुआ देख के वक्फ एक्ट में बदलाव का मुद्दा उठाया गया और अमेंडमेंट की तैयारियां शुरू हुई। जब से क्या कर रहे थे, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर किया गया, फिर जेपीसी की रिपोर्ट आई। इस दौरान क्या कर रहे थे, वीडियोस में तो खुलेआम देखा गया कि वक्फ बिल की मुखालिफत करने वाले तायद करने वालों से मिलकर खैखे मार के टाइम पास कर रहे थे। राउंड टेबल इंटरटेनमेंट चल रहा था और इधर मुसलमानों को सिग्नेचर कैंपेन बोल के रद्दी जमा करने के काम पे लगाते, ईमेल क्यूआर कोड खेलने लगाए, लेटर हेड्स पे मजम्मत बोल के लिख के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लिए, नमाज को जा रहे सो मुसलमानों को रोक के उनके हाथों पे काले चिंदियां बन के अल्लाह के सामने खड़ा कर दिए।
مساجد کے نمازیوں کا استعمال کر کے عبادت کی جگہ ٹھہر کے بی جے پی، مودی، آر ایس ایس، ہندوتوا کے نام کے تقریراں کر لیے اور وہ ویڈیوز نیشنل میڈیا کو دے کے اپنے آپ کو مسلمانوں کا بڑا بتا لیے۔ پیچھے سے سوب وقف بل کا کام چل رہا تھا، سامنے مسلمانوں پہ یہ کور فائر کروا رہے تھے۔ بابری مسجد ہو یا ٹرپل طلاق یا پھر یہ وقف بل، سوائے مسلمانوں سے ٹائم پاس کے علاوہ آفیشیلی کون کیا کرے؟ ارے غیر مسلم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میں ٹھہر کے قرآن اور احادیث کھول کے بتا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں ٹھہر کے امت شاہ احادیث سنا رہے ہیں، اور ادھر دیکھے تو ٹائم پاس کے تقریراں اور کالے چندیاں لگاتے پھر رہے ہیں۔ کیا کرنا مسلمانہ تقریراں سن کے؟ کیا کرنا کالے چندیاں لگا لے کے؟ کیا کرنا میڈیا ڈیبیٹس اور انٹرویوز سن لے کے؟ کیا کرنا سوشل میڈیا پہ مذمت کے لیٹر ہیڈز پڑھ لے کے؟ جو ہونا ہے سپریم کورٹ میں ہوتا یا پھر پارلیمنٹ میں ہوتا، اور اپنی قیادت تو ہمیشہ سے دونوں جگہ فیل ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عوام کر کیا سکتی جو عوام کو مودی، یوگی، آر ایس ایس، ہندوتوا کے قصے سنائے جاتے؟ مسلمانوں کے بڑے ذمہ دار بن کے کون کیا کرے؟ اور ویسے بھی اب وقف بورڈ میں بچا کیا جو عام مسلمانوں کا کچھ فائدہ یا نقصان ہوگا؟ میں تو ذاتی طور پہ یہی کہوں گا کہ عام مسلمان کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ مسلمانوں کو وقف بورڈ سے کبھی کچھ فائدہ ہوا ہی نہیں۔ آج بھی دیکھ لو، غریب مسلمان وہ اس قائدین کی بھیک پہ ہے، ان کی راشن کٹ اور ساڑی لنگی پہ ہے۔ میں کئی سال پہلے پورے رپورٹس کا ورک آؤٹ کر کے ویڈیو ڈالا تھا کہ صرف ایک حیدرآباد کی اگر ہم بات کریں تو حیدرآباد کا ہر مسلمان 1500 کروڑ کا مالک ہے۔ اتنے تلنگانہ وقف بورڈ میں مسلمانوں کے اثاثے ہے، لیکن دیکھیں آپ سب رمضان میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ مسلمانوں کو تو وہ لائن سے کھڑا کر کے بھیک میں راشن کٹس اور لنگی ساڑی لینے کا عادی بنا دیے۔ مسلمانوں کے نام پہ ہزاروں کروڑ کے اثاثے ہوتے ہوئے بھی 70 سال سے ہمارے مالدار قائدین مسلمانوں کو غریبی سطح سے نیچے رکھے ہوئے ہے۔ کبھی ساڑی، کبھی لنگی، کبھی اسکول کا بیگ، ارے چھوٹے چھوٹے معصوم طالب علموں کو بھیک لینے کی عادت ڈال دیے۔ کبھی راشن کیٹ، کبھی ٹھیلا بنڈی، تو کبھی سود پہ آٹو۔ یہ سب خیرات دے کے ہمارے قائدین مسلمانوں پہ اپنی مونارکی جتائے ہوئے ہے، اپنی بادشاہت جتائے ہوئے ہے۔ تو اب وقف بورڈ رہو یا نہیں رہو، عام مسلمانوں کو تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ 80% وقف جائیدادیں تو خود مسلمانوں کے ذمہ داران لوٹ کے کھا گئے۔ اب بچے ہوئے 20% میں سے کون مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیتا؟ یہ جو بل پاس ہوا، اس سے ہم اتنی تو امید جتا سکتے کہ یہ بل سے ان ازدہوں کو فرق پڑ سکتا جو وقف کے بچے ہوئے 20% پر بھی اپنا پھن پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، 70 سال سے مسلمانوں کے 80% جائیدادیں کوئی یہود و نصارہ یا آر ایس ایس، بی جے پی، ہندوتوا نے نہیں لوٹا۔ ہم مسلمانوں کا حق مسلمانوں میں چھپے ہوئے غداروں نے ہی لوٹا ہے۔ اللہ کی امانتوں کو اللہ کا نام لے کے ہم مسلمانوں میں چھپے ہوئے لٹیروں نے ہی لوٹا ہے۔ مسلمانوں کے قائدین سے لے کے وقف بورڈ کے چیئرمین تک، سیاسی بورڈ ممبر سے لے کے سی ای اوز تک، متولیوں سے لے کے مجاوروں تک، سب اس کے ذمہ دار ہے۔ تلنگانہ میں تو ہمارے مسلمانوں کے ذمہ دار ہی آدھے سے زیادہ اللہ کی امانتوں غریب مسلمانوں کے حق کو مارواڑیوں کو بیچ دیا۔ غریب حقدار مسلمان قائدین کی بھیک میں راشن کٹ لینے لائن میں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر ان کا حق مارواڑیوں کو بیچ دیا گیا۔ یہ کروڑوں روپے کے بڑے بڑے گاڑیاں، محل نما گھر، بڑے بڑے کئی ایکڑ پہ فارم ہاؤسز، کمرشل کمپلیکسز، بڑے بڑے ہوٹلز، اپارٹمنٹس، ملگیاں، بڑے بڑے شادی خانے، ہر سال عمرہ، ہر 6 مہینے میں پوری فیملی کے ساتھ لندن، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، یہ لگژری اور لیوش لائف سٹائل، کروڑوں روپے کے دعوتاں، لاکھوں روپے کا شرٹ، لاکھوں کا جوتا، کروڑوں کی گھڑی، یوں ہی راتوں رات تکیے کے نیچے سے نہیں نکلتے۔ سوپ کو ٹٹول لو، کہیں نہ کہیں وقف جائیدادوں میں ہاتھ ملے گا۔ بہرحال آج کے یہ حالات کے ذمہ دار کوئی غیر نہیں بلکہ ہمارے ہی لوگ ہیں، جس کی وجہ سے ساری قوم کو یہ سب بھگتنا پڑا۔ کبھی آہ بابری مسجد، تو کبھی آہ ٹرپل طلاق، اور اب آہ وقف بورڈ، ہم شرمندہ ہے، تیرے قاتل ابھی زندہ ہے۔ یہی او اور شرمندگی کا رونا زندگی بھر چلیں گا۔ اب
ہماری مسلمان قوم کو آج ایسے دن ہمارے قوم کے قائدین و رہبروں کی وجہ سے دیکھنا پڑا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے اور آگے بہت کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی کئی بھی لانے والے ہیں، اپن پھاڑتے پھرنا ان لوگا پاس کر لیتے رہتے۔ آگے بہت کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تم پر جابر اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ضرور ہو کر رہے گا۔ ایمان والوں کے لیے اشارے کافی ہے۔ جب مسلمانوں کو 70 سال سے ہزاروں کروڑ کی اللہ کی امانتوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی، تو ہمارے ہی لوگ غریبوں کا حق مار کر خود امیر ہو گئے۔ تو اب لازم ہے کسی نہ کسی شکل میں عذاب تو آ کر ہی رہے گا، اور تمہاری ذمہ داریاں تم سے چھین لی جائیں گی۔ تمہاری ہر طرف ہار ہوگی اور تم پر غیر قوم کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اگر وقف امینڈمنٹ بل سے مساجد کو نقصان ہوگا تو 70 سال سے مساجد کا تم نے کیا حال کیا اس پر نظر ڈال لو۔ کئی شاہی مساجد کو مسلمانوں کے ذمہ داران ہی توڑ کر پلاٹنگ کر کے اپنے گھر سجا لیے۔ وقف کے ساتھ مساجد کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ کیا حال کر کے رکھ دیا مساجد کا؟ کبھی غور کرے، مساجد کے کمیٹی اس میں غنڈوں کی بھرتی، مساجد کے متولیاں پیڑھی در پیڑھی مساجد اور اس کے ملگیوں پر قابض، مساجد کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا، مساجد میں نمازیوں کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا، مساجد میں سیاست دانوں کو بلا کے ان کو عبادت کی جگہ کھڑا کر کے ان سے RSS BJP ہندوتوا کا ذکر کروایا جاتا۔ ساری دنیا میں مساجد سے یہ پیغام پہنچایا جاتا کہ ساورکر ٹیررسٹ ہے۔ یہ مساجد سے پیغام پہنچایا جاتا۔ مساجد کو چندے کا اڈا اور کمائی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے، اور وقف بورڈ مساجد کی ذمہ داری نبھانے میں مکمل ناکام ہے۔ تو لازم ہے تم پر غیر قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی مسلط کر کے رہے گا۔ قبرستانوں کو دیکھ لو، مسلمان اگر مر گیا تو جب تک متولیوں کو پیسہ نہیں دیے مسلمان کو دفنا نہیں سکتے۔ قبرستانوں پر متولیاں پیڑھی در پیڑھی قابض ہے۔ وقف بورڈ پوری طرح سے ناکام ہے۔ کس کام کا ہزاروں کروڑ کا یہ وقف بورڈ جو ایک مسلمان کو مفت میں دفنانے کی سہولت نہیں دے سکتا؟ تو لازم ہے غیر قوم کو تم پر مسلط کیا جائے گا۔ بہت سننے میں آیا کہ یہ وقف بل پاس ہونے سے درگاہوں کا نقصان ہوگا، درگاہیں چھین لی جائیں گی۔ بہت سنے۔ اگر درگاہوں کی بات کریں تو وقف بورڈ خود درگاہوں کو ATM بنایا ہوا ہے۔ بورڈ ممبرز اور درگاہوں کے متولیوں میں ملی بھگت ہے۔ درگاہوں کے صاحب مزار اولیاء اکرام کی بولی لگائی جاتی، درگاہوں کو کمائی کے لیے کروڑوں روپے میں حراج کیا جاتا، سود خوروں اور فائنانسرز کو درگاہ کا مینجمنٹ لیز پہ دیا جاتا۔ درگاہوں کو تو غلوں کے ذریعے کمائی کا اڈا بنائے ہوئے ہے، صاحب مزار اولیاء اکرام کے مزارات کو غلوں میں جکڑے ہوئے ہے، صاحب مزار کے نام سے درگاہوں کو حراج کرتے کروڑوں روپے میں۔ یہ وقف بورڈ خود کرتا۔ تو لازم ہے غیر قوم کو تم پر مسلط کیا جائے گا۔ تلنگانہ وقف بورڈ میں جو ہمارے مسلمان ذمہ دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو خود کئی مرتبہ ہائی کورٹ پھٹکار لگایا۔ خود بورڈ ممبرز کے اوپر ہزاروں کروڑ کے کئی ایکڑ وقف جائیدادوں کی چوری کے کیسز ہے۔ 2021 میں تلنگانہ وقف بورڈ خود ہائی کورٹ میں اقرار کرا کہ ہمارے پاس سے 2186 جائیدادوں کے ریکارڈز غائب ہے۔ غائب ہے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ چوری ہو گئی۔ اب کوئی عام پبلک تو چوری نہیں کرتی۔ 900 کے قریب جائیدادوں کا تو کلیکٹر آفس سے ریکارڈز غائب کروا دیے۔ اس پہ ہائی کورٹ کے بینچ کے آنریبل چیف جسٹس رگھویندر سنگھ چوہان اور آنریبل جسٹس بی وجے سن ریڈی کافی برہمی کا اظہار کرے۔ صرف حیدرآباد کے 723 قبرستانوں میں سے 86 قبرستانوں کے تو خبروں کو مٹا دیا گیا، خبروں پہ بلڈوزر چلا دیے۔ کون کرے؟ RSS BJP یا ہندوتوا کرے؟ ارے قبرستانوں کے اوپر کے خبروں کے اوپر بلڈوزر چلا کے ہمارے خود کے مسلمان ذمہ دار لوگ
86 قبرستانوں پہ ناجائز قبضے کر لیے. وقف بورڈ کے سب لوگوں کی ملی بھگت, کوئی کسی پہ کاروائی نہیں کرے. 86 قبرستانوں پہ معاملے کر لیے اور صرف 5 پہ معمولی FIR کرے. تو لازم ہے ایک نہ ایک دن وقف کے لوٹیروں پر قہر اور اللہ کا عذاب تو آنا ہی ہے. آج تو صرف تم پر غیر قوم مسلط ہونے کا ایک اشارہ ملا, اور آگے جتنے بھی عذاب ہماری مسلمان قوم جھیلے گی اس کے ذمہ دار ہمارے مفتیان اکرام, علماء و مشائخین بھی ہوں گے, جو سب جان بوجھ کے انجان اور خاموش رہتے. ایسی خاموشی لوٹیروں کا ساتھ دینے میں شمار ہوتی. یہی خاموشی مسلمانوں پر غیر قوم کو مسلط کرنے کی بڑی وجہ ہوگی. اس سے زیادہ ذلت ہماری قوم کے ان ذمہ داروں کو اور کیا ہونا جو غیر قوم کے ججز خود پوچھ رہی کہ ارے تمہارے اللہ کی امانتوں پر قبضے جما لیے تم لوگاں, اس کے بعد بھی وقف بورڈ میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کے ذمہ داران کوئی ایکشن نہیں لیے اور نہ کوئی کرمنل پروسیڈنگ کیے. ارے غیر قوم کے ججز تھوک رہی, ڈانٹ رہی, پھٹکار لگا رہی. وقف بورڈ میں 35 کے قریب کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیکیورٹی گارڈ سے رات دن ہر سیکشن کو لاک ہے. پھر بھی KCR کے دور میں 4 فروری 2018 کو رات میں وقف بورڈ کے تالے توڑ کے ڈاکومنٹ چوری کر لیے. کون کرتا؟ عام مسلمان کرتا. چیئرمین صاحب آئے, وہی ریپیٹڈ ریکارڈنگ کے بھاشن دے کے چلے گئے. آج تک کوئی پکڑے نہیں گیا. تو لازم ہے تم پر قہر برپا ہوگا, تم پر غیر قوم مسلط کی جائے گی, کیونکہ تم نے خود اپنے پیٹ کی آگ بڑھانے اللہ کی امانتوں کو لوٹ کر مسلمانوں کو برباد کر دیا. تو آن دو, ایسے کتنے بلز آتے آنے دو. مسلمانوں کا اس سے برا کیا ہوگا؟ ہمارے لوگ جتنا برا کرے مسلمانوں کے ساتھ اس سے برا تو غیر قوم کر ہی نہیں سکتی. آن دو, لاؤ کتنے بل لاتے, بچائز کیا ہمارے پاس جو ہمارا لے کے جاتے. عام مسلمان کو تو یہ بل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور ہاں, ایک انٹیمیشن دے رہا ہوں, ذرا خاص خیال رکھ لیجیے. اب تھوڑے سیاسی مجاور باہر نکلیں گے, مسلمانوں کو احتجاج کرنے ورغلائیں گے, وقف بل کے نام پہ توا گرم کریں گے, مسلمانوں کو روڈوں پہ لانے کی کوشش کریں گے. وقف بل, مودی مودی, RSS, BJP, یوگی, یہ سو بھاشن بازیاں کریں گے. تو ان سے پوچھنا کہ CAA اور NRC کے احتجاج میں پکڑے گئے بچے اور ان کے خاندان آج تک پریشان ہیں, ان کا تم لوگ کیا کرے؟ ذرا احتجاج کرنے سے پہلے یہ سوال ان سے کر لینا. جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل, ڈاکٹر میر جواد زار خان, نیشنل اوارڈ ونر, سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر آف جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل. ان کے ساتھ موسٹ سینئر اینڈ ویل ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی. ڈاکٹر واصف اعظم, ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجیکل لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے. جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل, اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150, اتاپور, حیدرآباد. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.